अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मईन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं कार्डियक डिजीज़ के हवाले से, यानी दिल के अमराज, और ख़ासकर नौजवानों में बढ़ते हुए दिल के अमराज के हवाले से आज का प्रोग्राम मुरतब दिया है, क्योंकि 29 सितंबर को वर्ल्ड कार्डियक डे मनाया जाता है। इस हवाले से आज हम कार्डियक डिजीज़ पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान इलाही चांदना, जो कि FCPS मेडिसिन एंड FCPS कार्डियोलॉजी हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब वाइस चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट अपने मौजूद मेहमान को शाम देते थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और नजर मेरे आज के दोनों मेहमान तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से तशरीफ लाएँ, और जो मेरी अगली गेस्ट हैं उनको आप अक्सर मेरे साथ प्रोग्राम में देखते तो आप डॉक्टर साहब को भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद है क्लिनिकल डाइटिशियन नूर ज़हरा, अपनी मौजूद मेहमान को शाम देते थे। अस्सलाम वालेकुम नूर ज़हरा, कैसी हैं? ठीक ठाक है? और इसके साथ साथ जनाब नूर ज़हरा इंचार्ज डाइटरी सर्विसेज की चीफ भी हैं। तो हमारे साथ आज जो दोनों गेस्ट मौजूद हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, और आज हम बात करेंगे दिल के अमराज के हवाले से, नौजवानों में बढ़ते हुए अमराज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूँकि दिल के अमराज की हम बात करें, लोगों के जहनों में होता है कि दिल बस उल्टे हाथ की तरफ है। अब मुझे पहले तो ये बताएं कि दिल होता कहाँ है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सीने में सेंटर में होता है, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है ज़्यादातर। कुछ लोगों में एबनॉर्मल राइट साइड पे भी हो सकता है। अच्छा जी। अच्छा, इसका फंक्शन मेनली ये पंप के तौर पे काम करता है और हमारे पूरे जिस्म में ब्लड पंप करता है। अच्छा। जैसे हमारी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे जिस्म को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई ब्लड के ज़रिए पूरे जिस्म में जाती है और हार्ट जो है वो इसको पंप करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि नौजवानों के जो आजकल नौजवानों में अमराज बढ़े दिल के, इनकी जो है नॉर्मली कौन से केसेस, कौन सी बीमारियां जो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, उस हवाले से? अच्छा, इसमें हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं तो दिल का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें मसल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम है। अच्छा। उसमें वेल्व लगे हुए हैं इनसाइड द हार्ट, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में तो जाने देते हैं, लेकिन वापस नहीं जाने देते। अच्छा। तो ये भी होता है। इसके अलावा जो है वो हार्ट को तवानाई पहुंचाने के लिए आर्टरीज होती हैं। तो जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं तो उसमें बीमारियां जो हैं वो इनमें से किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज़ में हो सकती हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि आमतौर पे जो हम बच्चों में देखते हैं उसमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अच्छा। कि बर्थ से ही उनके जिस्म में कोई, उनके हार्ट में कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कॉमन ये होते हैं कि हार्ट में कुछ एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में कुछ कर्टन्स लगे हुए होते हैं, उसके दरमियान सुराख हो या उसकी पोजीशनिंग जो है वो ठीक ना हो, तो इनको हम कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो आमतौर पे बच्चों में देखी जाती हैं या निस्बतन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे दिल के वेल्व की बीमारियां हैं, जो ऐसा पॉसिबल है कि पैदाइश से ही उनमें नक्स हो। अच्छा। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं और उसकी वजह से जो दिल के वेल्व पे सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से उनका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा। जब हम वैसे बात करते हैं कि दिल का मर्ज, जिसमें हम एंजाइना या हार्ट अटैक, इन चीज़ों की बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि दिल की शरियानों में ब्लॉकेजेस अगर आ जाएं। ओके। अच्छा, अब ये बीमारी जो है ये सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया में जो मौत का नंबर 1 रीज़न है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही हैं वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अच्छा, अब बाहर के अगर हम वेस्ट से पाकिस्तान को कंपेयर करें या इस एरिया को, साउथ एशिया को कंपेयर करें, तो वहाँ पे ये बीमारी निस्बतन ओल्ड एज में आती है। कि जैसे वहाँ पे उनके ज़्यादातर मरीज़ जो है वो 65 ईयर्स की एज के करीब। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे मरीज़ जो है उनको 10-15 साल पहले ये बीमारी आ रही है। तो हम निस्बतन यंग एज में, कि हमारे बहुत सारे पेशेंट जो है वो 30, 35, 40, 45 इस एज ग्रुप में होते हैं, और इसमें ख़वातीन भी होती हैं। अच्छा। कि जो निस्बतन वेस्ट के मुकाबले में एक फ़र्क है। उसमें एक वजह तो ये है शायद कि मौरूसियत के लिहाज से ये बीमारी हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी डाइट, वर्जिश ना करना, और फिर ये कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आम तौर पे
ہمیں ان کے بارے میں تشخیص جب ہوتی ہے جب خدا نخواستہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی پین ہو جائے, کوئی کمپلیکیشن ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو پھر جو ہے وہ ہم ڈاکٹر یا ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. اسکریننگ کا کانسیپٹ یا یہ کہ ہیلتھ چیک اپ جو ہے, یا ایون ان لوگوں میں کہ اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کی بیماری ہے تو باقی فیملی ممبرز کی اسکریننگ, عام طور پہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اسکریننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا, جو آپ نے بتایا کہ جیسے کنجنیٹل ڈیزیز اگر آلریڈی موجود ہے, کوئی نہ کوئی وہ ہے, سمٹمز نہیں آ رہی ہوتی ہیں کیا بچپن سے اگر ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ جی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویرٹی کتنی ہے. اچھا, کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے علاج کے بغیر سروائیول پاسبل نہیں ہے, تو وہ شروع کے چند ہفتوں میں ہی پتہ لگ جاتا ہے, یا بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے وہ پرابلم کا پتہ لگ جاتا ہے. کچھ پرابلمز ایسی ہیں کہ جو نسبتاً بڑی عمر میں جا کے پرابلم, جیسے ایک کامن جو ہے وہ ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے, جس میں ہارٹ کے جو 2 اوپر والے چیمبر ہوتے ہیں ایٹریا, ان کے درمیان ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور یہ جو ہے یہ بعض اوقات اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ لائف لانگ انسیڈنٹل, ہم کسی ٹیسٹ پہ ایکو کے ٹیسٹ پہ ڈائگنوز کر لیں, اس کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر وہ سائز بڑا ہو تو 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں اس ڈیفیکٹ کو علاج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹریٹمنٹ کرنے. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ ہم بات کیا ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وائٹل آرگنز بنائے, ہارٹ, برین, کڈنی, لنگس اینڈ لیور. یہ وہ وائٹل آرگنس ہے کہ اگر ان میں کوئی بھی ہمارا آرگن شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. تو کوشش کریں جو پروردگار نے آپ کو یہ صحت دی ہے اس کا خیال رکھیں, اور خاص کر اپنے دل کی صحت کا. اچھا نور زہرا, چونکہ آپ ڈائٹیشین ہیں, آپ کا تعلق غذاؤں سے, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے مختلف کیسز کی نوعیت بتائی کہ بچپن سے یہ ہوتا ہے اور مختلف ایجز میں جا کے بھی بہت ساری باتیں تھیں, یہ اب جو لوگوں میں اسپیشلی نوجوانوں میں مسائل بڑھ رہے ہیں بیماری کے دل کے حوالے سے, تو اس میں غذاؤں کا کتنا اہم کردار ہے, کس طریقے سے ہمیں غذائیں لینی ہیں؟ بالکل, بہت بہت مین جو ہے یہ سوال ہے. جیسے کہ سر نے بھی یہ والی بات بولی کہ لائف اسٹائل ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, جو کہ اس ٹائم جو ہے وہ لوگوں کا خراب ہو گیا, اسپیشلی جو یہ ینگ جنریشن ہے. اس میں ہم 2 باتیں ضرور کرتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ سے. ایک وہ فیکٹرز ہیں جو موڈیفائبل ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں آپ چینج کی جا سکتے ہیں, اور ایک ان موڈیفائبل فیکٹرز ہیں, جس سے آپ کی ایج ہے, جینڈر ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی فیملی ہسٹری, آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے. بٹ آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ پریونشن پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آن ویری ارلی ایج اگر ہم ہیلدی, اچھا یہ ہیلدی ڈائٹ کیا ہے, اس پہ بھی بہت بڑی آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ اچھا ہیلدی ڈائٹ کا تصور ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ گھاس پھوس کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے وہ ہیلدی ڈائٹ, یا ابلا پھیکا کھائیں گے. بٹ ہیلدی ڈائٹ از اے ڈائٹ جو آپ اسٹارٹنگ سے ہر چیز کھائیں, بٹ بیلنس طریقے سے کھائیں, تاکہ آگے چل کے آپ ان بیماریوں کو کم کر سکیں. اچھا, آج کل جو ہم کامن دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کوموربڈ, یعنی کہ بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا, شوگر بھی نہیں ہوتی, بٹ اسموکنگ کر رہے ہیں. اور اسموکنگ کے ساتھ ساتھ آؤٹ سائڈ باہر کا کھانا بہت ہے, آن لائن بہت منگوایا جا رہا ہے, کوئی سلیپنگ پیٹرن نہیں ہے, ورک فرام ہوم بہت آج کل, جب ایک یہ چیز کووڈ کے بعد سے کامن ہوئی ہے تو اس پہ تو آپ کا وہ جو ایک پراپر جاب کی ٹائمنگ تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. رات بھر جاگ رہے ہیں, صبح سو رہے ہیں اور پھر پورا دن سو رہے ہیں, اور پھر لیٹ نائٹ ایٹنگ کر رہے ہیں, کھا کے فوراً سو رہے ہیں, اینڈ دین پلس نو ورک آؤٹ, نو فزیکل ایکٹیویٹی, سیڈینٹری لائف اسٹائل جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جو کھا رہے ہیں وہ بھی ایک تو غلط کھا رہے ہیں, اوپر سے وہ برن بھی نہیں کر رہے, ٹائمنگز بھی ایسے. اچھا, آپ نے کھا کے لیٹنے کی بات کی, فوراً لیٹ جاتے ہیں, تو ایک نارملی کتنی دیر بعد بندے کو کھانے کے بعد سونا مطلب لیٹنا چاہیے؟ کا گیپ دینا چاہیے. اچھا جی بالکل, تاکہ تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جائے. کہ ہر چیسٹ پین کو دھیان سے ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے کچھ ایسے کازز ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کلینک پہ یا ایمرجنسی میں اس کو مس کر دیں تو وہ مریض کے لیے جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کہ اگر ہم ایک ہارٹ اٹیک کو اپنی کلینک پہ تشخیص نہ کریں اور یا ایمرجنسی میں اس کو ڈائگنوز نہ کر پائیں اور ہم مریض کو گھر بھیج دیں یا پراپر جگہ ریفر نہ کریں, ٹریٹمنٹ ٹائم پہ شروع نہ ہو,
تو وہ اس مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اچھا مریضوں کو تو یہ بھی ایک ایڈوائس کرے ڈاکٹر صاحب، جیسے ان مختلف علاقوں میں مختلف ایریاز میں مختلف ہاسپٹلس کے جو ایمرجنسی یونٹس لگائے ہوئے جو ٹرکس میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں جائے نہ جائے فوراً وہاں جا کے چیک کروا لیں، کم از کم پتہ چل جائے کہ کارڈیک ایشو ہو رہا ہے یا آپ کا اسٹمک کا. اب نارملی لوگ کہتے ہیں نہیں معدے کا درد ہو رہا ہوگا. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو کوئی اتنا مطلب اسٹمک کا ایشو نہیں، کارڈیک پین اور اسٹمک کے پین میں بہت زیادہ کوئی ڈفرینشیٹ ہوتا ہے اس میں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز تو یہ سمجھیے گا کہ بہت ساری دفعہ یہ دونوں پین جو ہے یہ ملتے جلتے ہو سکتے ہیں. اچھا. ہم بہت سالوں سے یہ مریض دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ہزاروں کتنے مریض جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن بعض اوقات کلینکلی اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا پین جو پہلے نہیں ہوا، نیا پین شروع ہوا ہے چیسٹ میں، پیٹ میں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فیل ہو رہا ہے. عام طور پہ جو گیسٹرک پین میدے کی وجہ سے پین ہوتا ہے وہ پیٹ میں اوپر کی طرف سینٹر میں کچھ برننگ جیسا محسوس ہوتا ہے، پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہاتھ لگائیں تو تھوڑا دکھتا ہے، ٹھنڈا پانی یا دودھ پی لیں تو اس سے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ کلاسیکل کے اس طرح کا. لیکن اگر آپ کو شبہ آ گیا کہ یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، پہلے کبھی آپ کو اس طرح کا پیشنٹ فیل کر لیتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ وتھ می. ایگزیکٹلی. اس میں ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں انہوں نے ریسرچ کیا کہ وہ پیشنٹ جو کلینک پہ آ کے دکھاتے ہیں اور وہ پیشنٹ چیسٹ پین کے ساتھ اور وہ پیشنٹ جو ایمرجنسی میں جاتے ہیں، تو جو کلینک پہ آتے ہیں اس میں سے صرف 6% کارڈیک پیشنٹ تھے اور جو کارڈیک ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں وتھ چیسٹ پین اس میں کوئی 35-40% سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹرو کارڈیک پیشنٹ تھے. تو وہ ایک فیلنگ آ جاتی ہے. لیکن یہ چیز اتنا ویریبل ہے کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ ای سی جی اور ایک بلڈ کا ٹیسٹ کرا کے اور پراپر ڈاکٹر سے ملاقات کر کے اس چیز کو رول آؤٹ کریں کہ یہ کارڈیک پین نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی کہ کارڈیک پین کی، لیکن کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنے ایک قدرتی سینسز دیے وہ فیل کر لیتا ہے کہ میرے اندر کوئی نئی چیز ہو رہی ہے باڈی کے کسی بھی آرگن میں، اسپیشلی ہارٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہ اگر جاز کی طرف جا رہا ہے تو اسے فیل ہوگا کہ یہ مطلب کچھ ایسا نیا ہے جو کبھی نہیں ہوا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جیسے عموماً نارملی اسٹمک کی پرابلم کے ساتھ آتے ہیں کہ پیشنٹ کیا دونوں کو ایک ساتھ درد تھا کہ اسٹمک کا سمجھا اور کارڈیک نکلا؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پیٹ میں اوپر کی طرف پین تھا، ڈاکٹر کے پاس اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس ایسے وزٹ کیا یا کسی ہاسپٹل ایمرجنسی وزٹ کیا اور وہاں پہ وہ چیز ڈائگنوز نہیں ہوئی، اس کو ٹریٹ کر کے اسٹمک کے پین کے طور پہ گھر بھیج دیا اور پھر وہ مریض 1 دن 2 دن کے بعد ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں. اچھا تو اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ چونکہ پین شروع ہوا، پیشنٹ نے فیل کر لیا، تو پین کی کتنی دیر بعد اٹیک آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا سیوریٹی شروع ہو جاتی تو ہی پین اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جی جس وقت پین اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے مطلب اٹیک کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اوکے جناب. اچھا اس میں جو پچھلے کوشچن میں ایک چیز تھی آئی تھنک وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکا کہ کارڈیک پین کیسا ہوتا ہے. تو کارڈیک پین جو ہے ایک تو یہ کہ وہ چیسٹ میں، نیک پہ، شولڈر میں، آرمز میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر چیسٹ میں کسی کو ہو رہا ہے تو یہ عام طور پہ ایک بڑے ایریا میں ہوتا ہے. اگر ہمارا مریض ہمیں ایسے ایک فنگر سے بتائے کہ مجھے یہاں پین ہو رہا ہے اور کل مجھے یہاں پین ہو رہا تھا، تو صرف اس بات سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کارڈیک پین نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی نیڈل چبھنے جیسا درد ہو رہا ہے یا ایسا درد ہو رہا ہے جو چند سیکنڈ میں ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کارڈیک پین ہے. تو یہ ایک بڑے ایریا میں ہوگا اور پھر عام طور پہ زیادہ تر لوگوں میں یہ وہاں سے شروع ہو کے ریڈیٹ کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو کی طرف آ سکتا ہے، یہ جو ہے وہ آرم کی طرف آ سکتا ہے، شولڈرز کی طرف آ سکتا ہے اور یہ کئی منٹ تک رہتا ہے. اچھا ہارٹ اٹیک اور انجائنا میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یہی پین اگر ہمیں کوئی فزیکل ایگزرشن کرنے پہ، چلنے پہ آئے اور آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے تو یہ انجائنا ہے. ہارٹ اٹیک کی صورت میں کیونکہ بلڈ ویسل جو ہماری ہارٹ کی آرٹریز ہوتی ہیں وہاں بلڈ کلاٹ بنتا ہے اور خون کی سپلائی جو ہے وہ اچانک سے کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ پین سیویئر ہو سکتا ہے، ریسٹ پہ ہو سکتا ہے،
کافی دیر تک پرسسٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں پسینہ، سانس پھولنے کی شکایت اور جیسے الٹی، متلی، اس طرح کی وومٹنگ. ٹھیک ہے. اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا ہاں پلیز آپ بات کریں. اس میں بس امپورٹنٹ چیز جو میں ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ٹائم جو ہے وہ جان بچانے کے برابر ہے کہ اگر آپ ٹائملی اس طرح کے مریض کو ایسے ہاسپٹل پہنچا دیں جہاں دل کے علاج کی سہولت موجود ہے، اور کراچی میں اب الحمدللہ کئی ہاسپٹل ہیں جہاں پہ 24 آورز یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، تو اگر وہاں تک پہنچا دیں ٹائملی تو پھر یہ چیز جو ہے یہ لائف سیونگ ہو سکتی ہے. لائف سیونگ ہو سکتی ہے، بالکل ایسی بات ہے. ڈائریکٹر آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے دل کے امراض کے حوالے سے، اور ڈاکٹر عرفان الہی چاندنا ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ٹپا ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے. ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بڑا قیمتی، جو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ خود بھی آپ جب پروگرام دیکھیں تو توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. اور ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈائٹیشین نور زہرا، جو ان سے بھی مزید ہم جانتے ہیں کہ نور زہرا مجھے ایک بات بتائیں کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ابھی ہم بریک کے بعد آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کو جتنی زیادہ ڈیزیز کی اویئرنیس دیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں نور زہرا سے. نور زہرا، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بڑے عام اور سادہ الفاظ میں سمجھایا کہ جیسے کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ بندہ اور نان ایجوکیٹڈ دونوں سمجھ سکتے ہیں، اس طرح مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم غذاؤں کی بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے شروع سے بتایا کہ ڈائٹ کا مطلب ہے کہ جی ڈائٹ میں آپ نے یہ پرہیز والی چیزیں کھانی ہیں. جو اب ماؤں کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بچے کو ہم بچپن سے وہ ساری چیزیں کھلائیں جو وہ ینگ ایج میں جائے، جب اولڈ ایج میں جائے تو وہ ان مسائل اور ان بیماریوں سے بچ سکے؟ اچھا، ونس اگین میں یہ کہوں گی کہ اللہ نے جتنی بھی قدرتی ہمیں چیزیں دی ہیں نا تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں. ایسے ہی جس میں سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، گوشت بھی ہے، دودھ بھی ہے، دہی بھی ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہیں لیکن مقدار میں. اب وہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مقدار پرسن ٹو پرسن، بچے ٹو بچہ ویری کرتی ہے. لیکن ایک نارمل انسان کی زندگی میں اگر میں بات کروں تو ڈیلی ہماری ڈائٹ میں بچپن سے ہی فروٹ انٹیک ضرور ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو رہے ہیں تو فروٹ کا جوس نکال کے دے رہے ہیں، بٹ فرام دا ویری ارلی اسٹارٹ کہ فروٹ آپ دیں، جوس نہ دیں، اس کا فروٹ دیں تاکہ اس کا فائبر بھی جائے. ساتھ میں ویجیٹیبلز رکھیں. اب ویجیٹیبلز جب میں اپنے پیشنٹ سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں بھائی بھجیا یہ نہیں کھاتے، تو ایسے کہ بھجیا کھانا ضروری نہیں ہے. اگر سمپل بھی کھیرا اگر کوئی کھا رہا ہے، سمپل سا کھیرا ٹماٹر کاٹ لیا، وہ بھی ایک ویجیٹیبل ہے. مطلب سیلیڈ کو اچھی سی فارم میں بنا دیں بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہو جائے. کہ آپ جو ہیں وہ بھجیا کے بچے نہیں شوق سے کھاتے تو یہ کٹنگ آپ اس طرح سے کٹ کر دیں کہ وہ اٹریکٹ کریں. پھر دودھ اور دہی میں سے کوئی ایک چیز لازمی رکھیں. بہت سے بچے دودھ پسند نہیں کرتے، شیکس بنا کے دی جا سکتے ہیں، لسی دی جا سکتی ہے. پھر آتا ہے گوشت. اچھا، گوشت میں فرام دا ارلی اسٹارٹ آپ سارے تمام میٹ دے سکتے ہیں. یس، آفٹر سرٹین ایج، آفٹر لائک 20-30s ہم ریڈ میٹ جس میں بیف کا استعمال تھوڑا سا لمٹ کر دیتے ہیں. بٹ ونس اگین میں یہ سب کے لیے بولوں گی کہ بیف مکمل بند نہیں ہوتا، ایون ہارٹ پیشنٹس کو بھی بند نہیں ہوتا، اس کی لمیٹیشن کی جاتی ہے. پھر آتا ہے آپ کا چیز اور تمام وہ والی چکنائی، مکھن اور ملائی اور مارجرین، اس کا استعمال کم کریں. اگین یہاں پہ میں ایک اور بات بولوں گی، بازار کی چیزیں، یہ تو ساری قدرتی چیزیں ہوں گئی جو ہمیں لینی ہے. اصل تو ہمیں فوکس کرنا ہے نا مدرس کا، وہ ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بازار میں مارکیٹ میں ملی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ ٹائم تو آپ کا سیو کر رہی ہیں بٹ وہ آپ کے بچے کی ہیلتھ خراب کر رہی ہیں. پروسیس فوڈ آ گئے، ریڈی ٹو ایٹ جو آپ کے جتنے بھی کھانے ہیں، جوسز آ گئے، کولڈ ڈرنکس آ گئیں، بسکٹس بہت کامن ہے. ہر بچہ لنچ میں بسکٹس لے کے جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ صبح ناشتے میں ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، وہ چائے بسکٹ کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جتنے بیکری آئٹمز ہیں یہی تو ہیں جو آپ کو لیڈ کریں ٹورڈز انہیلدی لائف اسٹائل، جس میں اس میں ہوتا ہی کیا ہے بیکری آئٹم میں صرف ریفائنڈ کاربز، میدا، چینی اور مکھن. میں ہمیشہ ہر مریض سے کہتی ہوں کہ اگر آپ بسکٹ کھا رہے ہیں تو آپ کو مل کیا رہا ہے سوائے ٹیسٹ کے. تو انہیلدی آئٹمس کی ڈیفینیشن یہی ہے، جو چیز آپ باہر سے لے رہے ہیں، جو چیز آپ جسٹ ٹائم سیو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت ہیلدی ہے بٹ وہ انہیلدی ہے. ہمارے یہاں لیبل ریڈنگ نہیں ہے، لیبلز نہیں پڑھتے لوگ. آئل کا ہم دیکھ لیتے ہیں، آئل کولیسٹرول ہے یا کولیسٹرول فری ہے،
بٹ باقی تمام لیبلز بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہر چیز میں تو شوگر اور ہر چیز میں تو سالٹ ہے. جتنے بھی کی چیزیں اس میں شوگر کی اور بلڈ پریشر کے مریض سے بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں, کھانا کیا ہے آخر اس میں, تو یہ چیزیں موجود ہیں. بجائے کہ وہ صحیح گائیڈنس لیں وہ غلط چیز کی طرف جیسے شوگر کے مریض ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چینی بند کریں گے اور گڑ لے لیں گے تو شوگر ان کی نہیں بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بلڈ پریشر ایگزیکٹلی, اور یہی بلڈ پریشر والوں کا ہے کہ اگر نمک بند کرنے کی بات ہے تو وہ کھانے سے تو نمک بند کر دیں گے بٹ اپنے بیکری آئٹمس یا بازار کی چیزیں نمک پارے پہ کنٹرول نہیں کریں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں فرام دا ارلی اسٹارٹ ہمیں مدرس کو بتانے کی ضرورت ہے. اور مدرس کم از کم کسی سے رابطہ تو کرے نا کہ خود سیکھ لیں. ٹھیک ہے جناب, تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ہمیں اچھی غذا کھانے کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ والی بات کرتے تو اچھا تو یہ چیز ہوگی. دوسرا جو ہماری ڈائٹیشن مریضوں کو بتاتی ہیں احتیاطیں, وہ چیزیں ہیں کہ جن کا فائدہ پورے گھر کو ہے, پوری فیملی کو ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بیف جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کارڈک پیشنٹ ہو گیا, ہم نے اس کا بیف بند کر دیا, اس کا نمک بند کر دیا, لیکن باقی گھر والوں کے لیے وہ چیز اچھی ہے. تو جو احتیاطیں ہیں وہ صحت کی حالت میں اور پورے گھر کے لیے جو ہے وہ احتیاط ہے. یعنی کہ ایک بندے کی وجہ سے باقیوں کی ان کے لیے علیحدہ آپ کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کی بات کو ہی ایڈ کروں گی کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ پہ یہ مسٹ کیا ہوا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈسچارج وی وانٹ اٹینڈنٹ ٹو لسن, یعنی کہ گھر والا سامنے ہو جو ڈائٹ سنے. یہ ہماری مینڈیٹری ہے تاکہ ہم پیشنٹ تو گھر چلا جائے گا اور اس کی تو کوئی سنی نہیں جائے گی. یہاں پہ تو یہ پرابلم ہے, بیچارہ جو بیمار پڑا ہے اس کا تو کوئی نہیں سنتا. گھر والے, محلے والے, پھر سوشل میڈیا آ جاتا ہے. سوشل میڈیا بھی اتنا براڈ ہے, گوگل پہ ہر کوئی گوگل پہ سرچ کرتا ہے اور وہ گوگل نالج کو کر رہا ہوتا ہے. تو جو ڈائٹ ہم بیسکلی بتا رہے ہیں, یہ جو میں آپ سے بتا رہی ہوں, یہ صرف میں یہ بات بولتی ہوں کہ جن کے پاس دل ہے انہوں کو یہ فالو کرنی ہے. سب کو فالو تو یہ صرف پیشنٹ کی حد تک نہیں ہے, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. گھی ہم سب کو منع کر رہے ہیں, بیف ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ کھائیں, لمٹ کریں. یہ نہیں کہ پیشنٹ کا الگ بن رہا ہو اور آپ الگ کھا رہے ہو, یا باہر سب کا آن لائن آ رہا ہو اور آپ پیشنٹ کو الگ بنا کے دے رہے ہو. تو بیسکلی سب کو کنٹرول, کسی ایک کو اٹیک ہو جائے تو باقیوں کے خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز جو ہے نا وہ کہ لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے کہ جی ہم بہت کوئی پیچیدہ پرہیز جو ہے وہ ڈائٹیشین نے بتا دی جو ہمیں یاد رکھنی مشکل ہے. میرے خیال میں یہ بہت آسان ہے. جو ڈفرینٹ فوڈ گروپس ہیں جس میں پروٹین ہے, آپ کی کاربوہائیڈریٹ ہے, ویجیٹیبلز آ گئیں, ٹھیک, یہ سارے آپ سبزیاں کھائیں, دالیں کھائیں, انڈا کھائیں, دودھ, مچھلی, مرغی, یہ ساری چیزیں کھائیے. گھر میں آئل میں کھانا بنائیں, پورشن سائز کنٹرول کریں. اور جو آپ کو کبھی کبھار کوئی اپنی پسند کی بد پرہیزی کرنی ہے, انہوں نے اپنے اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز 100% بند ہے. کچھ چیزوں کی کنزمپشن ہمیں کم کرنی ہے اور جو نسبتاً ہیلدی اور نیچرل چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنی روٹین ڈائٹ میں شامل رکھنا ہے. تو اٹس ویری ایزی. صحیح بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم بات کریں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اور نور زہرا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, خاص کر اپنی دل کی صحت کا. اور چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کا کبھی بائی پاس کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کی اینجیو پلاسٹی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اب میڈیکل سائنس میں اتنی نیو ٹیکنالوجی انکلوڈ ہو چکی ہیں کہ پہلے ایک ذرا سی دل کی تکلیف میں سینہ پورا چاک کر کے اس کو علاج کیا جاتا تھا, لیکن اب انٹرونشنل کارڈیولوجی بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ کس قسم کے کیسز میں جو ہے بائی پاس کرنا پڑتا ہے اور کن کیسز میں اینجیو پلاسٹی کی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب سوال تو سنی لیا آپ نے تقریباً. جی بس اینجیو پلاسٹی اور بائی پاس پہ آنے سے پہلے میں جو پچھلے والے اس میں ایک اور چیز تھی وہ ایڈ کرنا چاہوں. جو ہم ینگ پیشنٹس کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں کچھ سمجھے کہ ریڈ سائنز ہیں, سگنلز ہیں کہ اگر وہ ہم دیکھیں تو پھر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ کوشچن تو ہم ینگ کے حوالے سے کیا, کیونکہ اولڈ ایج کا تو دیکھیں جو بھی ہوتا ہے وہ معاملہ الگ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بات ہی ینگ ایج پہ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مجھے بتائیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز ہو ان کو نسبتاً ینگ ایج میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہوں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کولیسٹرول بیسیکلی ہمارے جسم میں بنتا ہے, میجورٹی جو ہم کولیسٹرول بلڈ میں میجر کرتے ہیں
اس کا 75-80% ہمارے لیور میں بنتا ہے اور اچھا. باقی وہ ہوتا ہے جو ڈائٹ کے ذریعے ہم لے رہے انٹیک ہوتے کر ہیں. رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کا لیول جو ہے وہ سمجھے کہ موروثی طور پہ سیٹ ہو سکتا ہے. اچھا. تو اگر کسی ایک ینگ پیشنٹ کو، ینگ سے ہم لیتے ہیں کہ اگر مردوں میں 55 ایئر سے پہلے یہ بیماری ہو رہی ہے، کسی کو اگر 35-40 سال کی عمر میں دل کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ بقایا فیملی ممبرس جو ہیں ان کی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے اگر ان کے بھائی بہن ہیں. اچھا کچھ کیسز میں ہم بچوں میں بھی ہمیں اسکریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے بتایا تھا کہ میری ایک پیشنٹ 24 ایئرس کی تھی اور اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ایب نارمل تھا. نارمل کولیسٹرول جو ہے 200 سے کم ہوتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ ہم ایک نمبر لے لیتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے 130 سے کم ہونا چاہیے. اس کا جو بیڈ کولیسٹرول LDL لیول تھا وہ 400 سے بھی زیادہ تھا. بہت زیادہ. تو یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی کہ اگر کسی ایک بھی فیملی ممبر کا کولیسٹرول بہت زیادہ ایب نارمل ہے تو جتنے بھائی بہن ہیں ان سب کا لپڈ پروفائل جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم وہ لپڈ پروفائل چیک کر کے اس ایب نارمیلٹی. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں، اور آج کا پروگرام ہے ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے، خاص کر نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے امراض کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا، اس کا جو آپ نے ٹریٹمنٹ کیا، چاہے اینجیوپلاسٹی ہوئی، بائی پاس ہوا، ایکس وائی زیڈ، فالو اپ میں کتنے ٹائم تک رہتا ہے آپ کا اور کتنے منتھس بعد رہتا ہے؟ اس میں جو پہلا فالو اپ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے. اگر ہارٹ اٹیک کے ساتھ تھے اور اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے تو عام طور پہ 1 سے 2 ہفتے کے بعد ہم بلاتے ہیں، لیکن یہ ویری کرتا ہے. اور جہاں تک فالو اپ کی بات ہے اس کے بعد کے، تو وہ لائف لانگ فالو اپ ہونا چاہیے. چاہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہم ٹریٹمنٹ کے بعد بھیجتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1-2 سال کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، فالو اپ کے لیے نہیں آتے. تو وہ چیز جو ہے وہ پھر خدا نخواستہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے کہ وہ پھر ان کو دوبارہ ایمرجنسی میں یا وہ تکلیف دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ بہت فریکوینٹ فالو اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ایک دفعہ سب چیزیں اسٹیبل ہیں تو 3 مہینے یا 6 مہینے پہ ہم فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں. 3 سے 6 مہینے پہ. اور پھر مطلب میرے خیال سے لائف ٹائم ایک فالو اپ میں رہنا ہوتا ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے. ناظرین، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب کسی کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرتے رہنا چاہیے، چاہے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، لیکن میڈیسنس پراپر لینی چاہیے. خدا را اپنی مرضی سے میڈیسنس کو ڈراپ نہ کرے، تایا ایسا نہ ہو آپ دوبارہ اس سیویئر مرض میں مبتلا ہو جائیں. کیونکہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ دل کا مرض آ جاتا ہے ان کی زندگی تھوڑی سی آرگنائزڈ ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ کھانے پینے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی کہ آیا ان کو میڈیسنس کنٹینیو لینی ہے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے. اچھا نور زہرا، مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے بات کی کہ جو غذاؤں کے حوالے سے کنٹینیو رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچے جو شروع سے ہم ان کو کیسے عادت ڈالیں جو کھانے پینے کے ساتھ ان کی ایکسرسائز، ان کا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو. اچھا، بہت اچھا سوال ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا جیسے آپ نے کہا تھا کہ کھانا پینا امپورٹنٹ ہے. اور ہم ایکسرسائز کو لمٹ کر دیتے ہیں. ویٹ زیادہ ہوگا تبھی لوگ جم جائیں گے یا ایکسرسائز کریں گے یا واک کریں گے. اکثر اوقات ہمارے پاس جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا، جب میں کہتی ہوں کہ آپ سب نے واک کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا وزن تو ٹھیک ہے. تو فرام اسٹارٹ بچوں کو اوبیسلی ہم فزیکل ایکٹیویٹیز، فزیکل گیم، اسپورٹس کی طرف رکھیں. ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے تو میں 1 گھنٹہ بھاگو، بٹ یس سوئمنگ میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں ہم ان کو رکھیں کہ یہ انہوں نے ایک نکالنا ہے. انفارچونیٹلی ود ٹیکنالوجی جتنا ایرا یہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہے. کرکٹ جو بچے باہر جا کے کھیلتے تھے اب وہ انوائرمنٹ سیف سیکیور نہیں رہا، تو وہ مدرس کہتی ہیں اس سے اچھا کہ آپ گھر میں پلے اسٹیشن کھیلو. اگین وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی وہ اس صورت میں ہو بھی تھی جو ہوتی تھی وہ اب وہ بھی نہیں ہوتی. بالکل. تو اسٹارٹنگ فرام اسپورٹس گیمس، کیونکہ جتنی دیر بچے باہر کھیلتے ہیں اماں بیچاری اسٹریس میں رہتی ہے. جی بالکل. اب بہت زیادہ چونکہ حالات کا ایشو آ گیا ہے. پھر موونگ فارورڈ لیٹر ایج میں آفٹر لائک 20s
جب آپ جابز ہو گئیں، بزی ہو گیا، اسکول یونیورسٹیز کا ٹائم گزر گیا، پھر یہ ہے کہ وہ اب جو ہاؤس وائفs ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم گھر کا کام کر لیتے ہیں، وہ تو ہماری وہی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. تو اگین وہ آپ کی روزانہ کا روٹین ہے، وہ پارٹ آف دا روٹین ہے، وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے الگ سے ایک اسپیسیفک ٹائم نکالنا. اچھا، ایکسرسائز کی ڈیفینیشن ہے جو آپ ٹائم ڈیوریشن دیکھ کے خاص فلی کنسنٹریشن سے جی کام خاص کریں. ایک مائلس کی اس میں کریں. بٹ انفارچونیٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کر لیا، اسٹیئرز چڑھ لیا، ہمارے آفس میں اسٹیئرز ہیں تو ہم وہ چڑھ لیتے ہیں، وہ ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے. ٹائم کوئی سا بھی وقت نکالیں، پہلے کھانے کے پہلے ہو، کھانے کے بعد ہو، پہلے ٹائم تو نکالیں، پھر آرگنائز کر لیں گے کہ کب کرنی ہے، کون سی بیسٹ ٹائم ہے کرنے کا. ہاف این آور تو ایٹ لیسٹ ریکمینڈیڈ ہے بائی WHO، جو ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، وہ کہتی ہے کہ آدھا گھنٹہ واک ہر کسی کو کرنی چاہیے. تو فزیکل ایکٹیویٹی، اب وہ واک ہو، برسک واک ہو، وہ جاگنگ ہو، وہ جم میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہو، وہ ٹریڈ مل ہو، وہ سائیکلنگ ہو. اکثر اوقات گھر میں لوگ کہتے ہیں ہم ٹریڈ مل لے لیں، تو میں کہتی ہوں ٹریڈ مل لیں گے تو کپڑے ہی رکھے رہیں گے. سردیوں میں بستر رکھ لیتے ہیں نا، زیادہ اچھی جگہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کوئی سی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ اس کو پریونٹ بھی کر سکیں اور آگے ہونے سے بچا سکیں. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ کہ کچھ بھی ہے، آپ نے کوئی بھی ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی بھی واکنگ کا ٹائم پراپر نکالنا ہے تاکہ آپ کو اس وقت پتا ہو کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکال کے ایکسرسائز. ٹھیک ہے جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بتائیں، بہت ساری بیماریوں کے متعلق بات کریں. جو لوگ اسٹریس لینے کے عادی ہوتے ہیں، بڑا ذرا سی باتوں میں بڑا ٹینس ہو جاتے ہیں، غصہ شدید ہو جاتا ہے، ہمارے دل پہ ان چیزوں کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ کرونک اسٹریس جو ہے وہ اب ایک میجر رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے. تو ایسے لوگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، ان کا دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا، ڈائبٹیز میں مبتلا ہونے کا، بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کا رسک جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اوکے جناب. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ اسٹریس میں رہنے والے لوگ، بہت زیادہ ہیپی لائف گزارنے والے لوگ جو کہ بڑا خوش رہتے ہیں اور مطلب کوشش ہوتی ہے خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں زندگی میں، تو ان کی لائف میں یہ ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بیماری ہے اگر ان کی کوئی موروثی ان کے خاندان میں، ان کی فیملی میں بیماری ہے تو ان کا رسک یقیناً ہوگا. لیکن ہم بیماری کو کہتے ہیں کہ ایک تو جینیٹک فیکٹر ہے کہ موروثیت، اور دوسرا ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز، جس میں آپ کا لائف اسٹائل، ڈائٹ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یقیناً ان میں اگر بیماری ہوگی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تو وہ دیر سے آئے گی. اگر دوسرے لوگوں کو، اسٹریس لینے والے لوگوں کو، برے لائف اسٹائل والے لوگوں کو وہ بیماری 40 سال کی عمر میں آ رہی ہے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ 50-60 سال کی عمر میں. اچھا، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں خوش رہنا ہے، ہیپی رہنا ہے، اس حوالے سے جو لوگ بہت زیادہ الکوہول کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے نشے کے، ان لوگوں کے دل پہ اس چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ سب اب تقریباً سگریٹ نوشی، تو سگریٹ میں 400 سے زیادہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں، اور یہ پورے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اسی طرح سے باقی چیزوں کے لیے بھی کہ آپ جتنا زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اتنا آپ کا رسک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اچھا، ہم نے ینگ پیپلز کی بات کر رہے ہیں، تو خواتین زیادہ آتی ہیں، مرد زیادہ آتے ہیں؟ ینگ میں کیونکہ یہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے، جیسے ہم نے بات کی کہ اگر فیملی میں کولیسٹرول کی بیماری ہے، یا کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، یا کسی کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، دل کی بیماریاں ہیں. میں نے چیز سیکھی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل ایسا. اگر کسی شخص کو یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم جتنا نیچر کے قریب رہتے ہیں، نیچر کے قریب سے مراد کہ غذا اعتدال کے ساتھ، جیسے نور نے تفصیل سے سمجھایا، فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس میں آپ نے اپنی نیند پوری کی، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ہماری صحت پہ اوور آل جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں. اچھا، تو اگر ہم صرف یہ 2-3 سمپل چیزوں کو اپنی لائف میں شامل کر لیں، جو اتنا مشکل نہیں ہے، صرف ایک عادت بنانے کی بات ہے، اچھا، تو پھر ہم ایک اچھی ہیلدی زندگی جو ہے
وہ گزار سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے نارملی جو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، جب ہم رات کو سوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ اور باڈی سسٹم رات کو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ دن بھر سوئیں نہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری ہیلتھ بنی. اس حوالے سے لوگوں کو ایڈوائز کریں کہ رات کا سونا کتنا اہم ہے ہماری باڈی کی صحت کے لیے، اسپیشلی دل کی صحت کے لیے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس وقت یہ 9-10 بجے کا 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے جسم میں کچھ کیمیکلز ہمارے برین میں جو یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ رات کا ٹائم ہو گیا، سونے کا ٹائم ہو گیا، تو اس ٹائم کی جو نیند ہوتی ہے اس کی کوالٹی کہیں بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر آپ رات کے 2-3 بجے سونے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا، اب اس چیز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا یہ کوشچن ہو کہ مجھے رات کو ٹائم پہ نیند نہیں آتی، تو ایک تو آپ کو اپنے جسم پہ عادت ڈالنی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھائیں، جیسے سونے سے کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے آپ رات کا کھانا کھا لیں. رات کا کھانا دن کے تینوں کھانوں میں سب سے لائٹ ہونا چاہیے، سب سے ہیوی نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اور جس وقت آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کسی بھی قسم کے اسکرین کا استعمال جو ہے وہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرے گا. تو بہت زیادہ نیسیسری ہو گیا نا، موبائل دیکھے بغیر تو ہم سوتے نہیں ہیں. تو اگر ہم کم از کم 1 گھنٹہ پہلے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل یا اسکرین وہ ہاتھ سے رکھ دیں، کھانا پہلے کھا لیں، تھوڑا سا ٹائم کی عادت بنا لیں اور کچھ عرصے اس کی پریکٹس کریں تو یقیناً ہمارا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. نور، آپ کیا میسج دیں گی ڈائٹ کے حوالے سے کہ اماؤں کو خاص کر کے بچوں کے لیے کیا ایسی ہیلدی غذائیں ہونی چاہیے اور ان کو خاص کر ہائیجینک فوڈ کھلائیں، گھر کے فاسٹ فوڈ سے بچائیں؟ اور ہمارے جو بزرگ افراد ہیں کہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے. بزرگ ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، سب کو پہلا میسج کہ پلیز ناشتہ کرنے کی عادت ڈالیں. ناشتہ کیونکہ وہ آپ کا مین میل آف دا ڈے ہے. بریک فاسٹ کیوں کہتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ بریک کر رہے ہوتے ہیں. جب ناشتہ آپ گھر سے کر کے نکلیں گے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں، تو وہ پورا دن ایک ہیلدی ایٹنگ پیٹرن پہ رہیں گے. آپ نے اگر ناشتہ ہی اسکپ کر دیا، آپ کو بے جا بھوک لگے گی، پھر جو سامنے آئے گا وہ کھائیں گے. تو ون امپورٹنٹ میسج کہ آلویز ڈو یور بریک فاسٹ اینڈ ہیلدی بریک فاسٹ. ہیلدی بریک فاسٹ کا مطلب پراٹھا انڈا بھی شامل ہے. اینی تھنگ جو گھر پہ بنا ہوا ہو، نیچرل چیزوں سے بنا ہوا ہو، وہ آپ کریں. دوسری چیز کہ ہر چیز کھائیں، دال، سبزی، اگین گوشت، ان چیزوں کو ہمارے اپنے معمول میں رکھیں. ہم جو ہے نا وہ گوشت کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ بس ہفتے میں 1 دن ہوگا تو ہم بریانی بنے گی، یا فروٹس ہوں گے تو وہ ویکینڈ پہ یا کبھی کبھی کھائے جائیں گے، یا سبزی ہے تو وہ بچے بھاگ رہے ہوں گے سبزی سے. بزرگ، اچھا یہاں پہ آپ نے بزرگوں کی بات کی تو بزرگ صرف سبزی پہ آ جائیں گے اور گوشت چھوڑ دیں گے. تو جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پروٹین کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں. اور ہم نے بہت ہی کامن ہے، سر بھی اس پہ مجھے وہ کریں گے سیکنڈ، کہ ایج ریلیٹڈ سارکوپینیا بہت کامن ہے. یہ مسل لوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ، کیونکہ ان کو تو ٹیسٹ چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا کھانے کا. تو گوشت کا صحیح استعمال، باقی چیزوں کا صحیح استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. میٹ، پروٹین، نٹس، ان سب کو اپنی ڈائٹ میں رکھیں بیلنس طریقے سے. ٹھیک ہے، اور ہائیڈریشن کا بھی خیال رکھیں، پانی. صحیح. جناب، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل سے آپ دونوں نے اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے معلومات دی، یقینی طور پہ ہمارے لوگوں کے لیے معلومات کا باعث ہوگی. ناظرین کرام، آج ہم نے بات کی ہے ینگ لوگوں میں دل کے امراض کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے آخر میں ہمیشہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ قوانین قدرت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، رات کو سوئیں، صبح کو دن کو جلدی اٹھیں اور اس کو کام میں گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے صحت بخش غذائیں بنائی ہیں، دال، سبزیاں، اس کے ساتھ ساتھ گوشت، اور یہ سب چیزیں اپنی صحت کے حساب سے مناسب مقدار میں روزانہ لیا کریں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ امین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.